अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़िशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुम्मन। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म अपनी मौशी टीम, नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं और पर उम्मीद है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन साहब बेहतरीन मनसूबाबंदी करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई का नोटिस लेने के बावजूद अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट से मुतालिक आपको अपडेट करूं तो 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि 11 की कीमतें कम हुई हैं और महंगाई की शरह 18.89% रही है। यानी माह मुक़द्दस में भी आवाम को रिलीफ मुश्किल नज़र आ रहा है। अयाज मीर साहब, मुआशी हालात आपके सामने हैं, मसाइल भी ज़्यादा हैं और शौकत तरीन साहब से तवक्कुआत भी ज़्यादा हैं। क्या आपको लगता है कि शौकत तरीन साहब का तजुर्बा मईशत को संभाला दे सकेगा? देखिए, कीमतों का बढ़ना या जिसे हम इफ़रात ज़र कहते हैं वो दो किस्म की हैं। एक है अमूमी माशी सूरत हाल की वजह से कीमतें ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं। वो जो माशी सूरत हाल है वो डंडे के ज़ोर पे असरअंदाज उस पर आप नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी चीज़ होती है उसके साथ ही कि जो बिज़नेस तबका है, ताजर तबका है, जो दुकानदार है, ठियाबान है, मिडल मैन है, वो अपनी मनमानियाँ करें कि आपको इकोनॉमिक सिचुएशन, माशी सूरत हाल, कीमतें यहाँ तक ला रहे हैं, पर जहाँ पे अफरा तफरी मची हो मुल्क में और माशरे में और मार्केटों में, फिर जिसकी जो मर्जी आती है वो कीमत लगाता है। मेरे गाँव में फेरी वाले आते हैं, एक तो उन्होंने ऊंचा ऊंचा लाउड स्पीकर लगाया होता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, गलियों में आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि टमाटर ये है और प्याज़ों की धड़ी ये है। उनका रेट और होता है, जो गांव के दुकानदार हैं उनका रेट अपनी मर्जी से होता है। गांव के दुकानदारों को या चकवाल के दुकानदारों को या किसी और शहर के, लाहौर के जो है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कीमतें, और जब आप ये बाजार की बात कर रहे हैं, ये मुआशरे से कटी हुई चीज़ तो नहीं होती। जो अमूमी आपका जिस किस्म की हुकूमत की ताकत हो, जितना उसका रोब हो, इतना ही आप असरअंदाज हो सकते हैं। एक ऐसी हुकूमत आए किसी मुल्क पे जिसका शुरुआत और पहला कदम ये हो कि वो उसने वज़ीर आज़म हाउस में 6 भैंसें हैं तो 6 भैंसों को नीलाम करना है, जिसे 2.5 साल में ये समझना आ रही हो कि उसने वज़रा कौन से लगाने हैं, किन लगाने हैं, जो फैसला ना कर सके कि जिस वज़ीर ख़जाना की तारीफ़ करनी है, हफीज़ शेख की पहले तारीफ़ हुई, अब शौकत तरीन की हो रही है। पहले समझा जा रहा था कि दुनिया के सबसे काबिल माशी एक्सपर्ट अगर हैं तो वो असद उमर हैं, जो ये ना फैसला कर सके कि आईजी किसको लगाना है, चीफ सेक्रेटरी किसको लगाना है, हुकूमती मशीनरी को किस तरह इस्तेमाल करना है, जो फैसले करें चीफ मिनिस्टर लगाने के, और उसके 2.5 साल तक मीडिया और सियासी पार्टी, सियासी सर्कल्स कहते रहे कि खुदारा आपने कौन से वसीम अकरमों को लगा दिया है सूबों पे। जो ऐसी हुकूमत हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज हो, और आप अगर कोई गिरोह हो या कोई और हो आपको चैलेंज करे, रियासत को, हुकूमत को, मशीनरी को चैलेंज करे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। कोई वज़ीर आज़म ऐसा हो कि इतना कुछ जो पिछले हंगामे हुए हैं 6-7 दिन, वो सब कुछ देख के, जो पुलिस पे अटैक्स वगैरह होते हैं वो देख के कल इस किस्म का बयान दे रहे हैं जो आज अखबारों की जीनत है कि जैसे होलोकॉस्ट पे वो डिनाइल जो है वो कई मुल्कों में जुर्म है, तो ऐसे वो जो है और भी वो कानून पास करे। मतलब किस चीज़ को आप किससे मिला रहे हैं? यूरोप में होलोकॉस्ट 1-2 मुल्कों में आप डिनाई अगर आप करें, आप इनकार करें कि यहूदियों का कत्ल जंग अजीम दोम में हुआ है, अगर आप इनकार करें तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। पर उन मुल्कों में जहाँ पे ऐसा कानून है, वहाँ किसी को इजाज़त है कि शाहराहों पे कब्जा कर ले, वहाँ के जो फैज़ाबाद चौक हैं उनको कंट्रोल कर ले, उनके सामने क्या रियासत ढेर हो जाती है, उनके कारकुनान को कोई, मतलब कौन सी आप बात कर रहे हैं? वो हालात ही और हैं और आप वो मौजूदा, मतलब है कि जहाँ पे आपको कौम को क्लैरिटी देनी चाहिए, साफ रास्ता बताना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, और फिर कंफ्यूजन में इजाफा कर रहे हैं। मतलब आपको किसने कहा है
کہ آپ وزیر اعظم میں حکومت چلائیں. آپ کو کس نے کہا کہ مبلغ آپ بن جائیں؟ تبلیغ کرنے آپ لگ پڑتے ہیں. جب آپ کی سمجھ جو ہے اس کے بارے میں 2.5 سال میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اتنی وسیع سمجھ نہیں ہے کئی معاملات کے بارے میں, آپ کا ادراک اتنا نہیں ہے, لیکن آئے روز آپ ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس سے آپ کی حکومتی مشینری ڈی مورلائز ہوتی ہے, عوام کے ذہنوں میں کنفیوژن بڑھتی ہے. تو آپ اس حکومت سے توقع رکھتے ہیں جس نے بھینسوں کے نیلامی سے شروع کیا ہو کہ وہ ایک اعلان کرے گی اور قیمتیں ایسے آ جائیں گی, اور دکاندار اور مڈل مین اور وہ جو کون سی مارکیٹ ہے, اعظم مارکیٹ ہے, کون سی ہے وہاں, اکبری مارکیٹ جو ہے وہاں پہ لاہور میں, اس کے جو ہیں وہ اکبری منڈی جو ہے اس کے وہ جو ہیں ڈرنے لگ پڑیں گے اور کہیں گے اوہ یہ صحیح تول دیں, اور ملاوٹ معاشرے میں ختم ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گا, اور آپ UN میں تقریر کریں گے اور وہاں پہ آپ تبلیغی بن جائیں گے اور دنیا کو تبلیغ دینے لگ پڑیں گے. یہاں پہ کچھ کنٹرول ہوتا نہیں ہے, لیکن آپ کہیں گے جی میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. بات یہ ہے کہ قیمتیں معاشرے سے الگ نہیں ہیں, وہ ایک سارے معاشرے کا جو ڈھانچہ ہے, جو نقشہ ہے, اس کا حصہ ہے. جب آپ کی کارکردگی وہاں پہ 0/0 ہے تو یہاں پہ قیمتوں کے بھاؤ جان کے آپ کوئی اکبر اعظم بن جائیں گے اور وہ جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. ایسے ریل دنیا میں, یا جسے خاور گھمن صاحب بار بار کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کنفیوژن پھیلائیں اور قیمتیں کنٹرول ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, معاملات ہیں کنٹرول کرنے کی, نہ قیمتیں کنٹرول ہو رہی ہیں نہ دوسرے معاملات, لیکن وزیر اعظم بہت پر امید ہیں نئے وزیر خزانہ کو لے کر. عوام کتنی امیدیں وابستہ کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا جس بھی چیز کا نوٹس لیتے ہیں وزیر اعظم وہ چیز پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں مریم, وہ پر امید تو اسد عمر سے بھی تھے, اس کے بعد حفیظ شیخ سے بھی تھے. ابھی تو 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں انہیں شکست ہوئی ہے تو اگلے روز انہوں نے کہا تھا کہ حفیظ شیخ ہی وزیر خزانہ رہے گا. اور اب شوکت ترین صاحب آئے, اور شوکت ترین صاحب کا پہلا سرکاری بیان کیا آیا کہ وہ جو 1 ہفتہ پہلے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کے سارے فیصلے ہی غلط ہیں اور انہوں نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا. اب وہ یہ وضاحت کر رہے ہیں, سرکاری بیان یہ ہے کہ میں نے تو ایک جنرل سی بات کی تھی کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. بات کی تھی. دیکھیں بات یہ کہ اصل بات ہوتی ہے احساس ذمہ داری. آپ نے وہ جو زمینی حقائق کی بات کی ہے تو زمینی حقائق بڑے ہی تلخ ہیں, اور آپ نے وہ بات کہہ دی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اور اس چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں, تو یہ بہت بڑی ناکامی اور نااہلی ہے. اور دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ان ایشوز کا ادراک نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپوزیشن کے دوران ان کی تنظیموں کو باقاعدہ ہدایات جاری ہوتی تھی کہ وہ مہنگائی کو ایشو بنا کر وہ مظاہرے کیا کرتے تھے. اور اسی دوران ہی جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھتی ہیں, جب پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے حکمران چور ہیں. اب بات یہ کہ حقائق کیا ہیں کہ رمضان المبارک کے موقع پر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں اب ان چیزوں کی خود مانیٹرنگ کروں گا. دیکھیں ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں کہ چینی کے اعداد و شمار جو دیے گئے پنجاب گورنمنٹ نے, اس حساب سے تو لاکھوں ٹن چینی موجود ہے. پہلے آپ چینی کا جائزہ لے لیں کہ ایک بات میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ 65 روپے ہم رمضان بازاروں میں دیں گے, وہ کسی حد تک ملی ہے, دے رہے ہیں. اور لیکن وہی پچھلی صدی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں وہ جو ڈپو والا سسٹم تھا, نہ صرف لائنیں لگی ہوئی ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف کرونا کی وبا ہے اور دوسری طرف بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے صرف 1 کلو چینی لینے کے لیے, اور اوپر 7 نہیں کسی جگہ پہ 1 کلو ہے, کسی جگہ پہ 2 کلو ہے, تو 7 نشان لگ رہے ہیں. یہ تو آ گیا آپ کا چینی کا, جہاں پر چینی جو ہماری پیداوار سے بھی ہماری پیداوار زیادہ تھی, ہماری کھپت کم تھی. اب آ جائیں اشیاء ضروریات کی قیمتوں پہ. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت کا قصور نہیں ہے. ہم جب طلب اور رسد کی بات کرتے ہیں, کچھ اشیاء میں آپ کے یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو منافع خور ہیں, میں پہلے بھی یہاں پر کہہ چکا ہوں کہ منافع خور, ذخیرہ اندوز اور اس کے بعد یہ جو آپ کا مڈل مین کا کردار ہے کہ اسی شہر لاہور میں
آپ ایک سبزی ایک علاقے کے اندر 50 روپے کلو ہے، دوسرے علاقے کے اندر 80 روپے کلو ہے، تیسرے علاقے کے 120 روپے کلو، کوئی ان کو چیک نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ایک سسٹم موجود تھا، وہ جو ایک انہوں نے میجسٹریٹی سسٹم بنایا تھا، کوئی کسی طرح چیک نہیں۔ اور ایک دفعہ وہاں پر انتظامی ذمہ داران کی موجودگی میں ایک تاجر نے کہا تھا کہ آپ آ کے ہمارے سے باز پرس کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے خرچے بھی ہم چلاتے ہیں۔ بات یہ کہ یہ منافع خور، یہ ذخیرہ اندوز، یہ اپنا یہ معاملات چلا نہیں سکتے اگر ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ نہ ہو۔ اور پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم لوڈ عام آدمی پہ نہیں ڈالیں گے، ہم عام آدمی کو ریلیف۔ بات یہ کہ میرا خیال ہے، میں نے کل جب پروگرام ختم ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور اس میں ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اگر گورنمنٹ کو مردے، گورنمنٹ کی نااہلی اور ناکامی پہ کوئی دو آرا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم رمضان المبارک بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے میں پروفٹ کمانا ہے، اور جو چور بازاری یہاں پر کی جاتی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر رمضان المبارک پہ وہ لکھ کے لگاتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے یہ اشیاء جو ہے یہ ان نرخوں پہ دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی صورتحال پہ شوکت ترین صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، حفیظ شیخ صاحب ہوں، بات یہ کہ اصل بات جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، جواب دہ وہ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں 8-10 لوگ۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دوسرا وزیر خزانہ آپ نے پیپلز پارٹی کا لے لیا، جس پیپلز پارٹی کو آپ کرپشن کا منبع کہتے رہے، جس کو نااہلی اور ناکامی کا منبع کہتے رہے، یہ دونوں پارٹی کے اندر سے بھی آواز ہے۔ اسد عمر صاحب نے کچھ تحفظات کا جی، اسد عمر صاحب نے یہ وہ جو انہوں نے بات کہی تھی نا کہ معیشت کے بارے میں اس کا بٹا بٹا دیا، انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کیبنٹ میں بات کروں گا۔ تو بات یہ کہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے، شوکت ترین صاحب کو لایا گیا ہے بجٹ کے لیے، اور ریکویسٹ ہماری یہ ہوگی کہ اگر کوئی تھوڑا بہت غریب آدمی کو بھی کوئی ریلیف کا بندوبست کر دیں۔ اور جہاں تک باقی باتیں، میں نے کہا نا کہ طلب اور رسد کا مسئلہ ہے، کچھ باتیں تو حکومت کی دسترس میں ہے نا، کہ آپ اگر کچھ یا کی قیمتوں میں کمی کر دیں گے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو وہ تو آٹومیٹکلی وہ تو منٹوں کے اندر قیمتیں بڑھ جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی جمہوری حکومتیں بیٹھ کے سوچتی ہیں کہ اپنے عوام کو ریلیف کہاں سے مہیا کرنا ہے۔ پاکستان کی بڑی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے جہانگیر ترین کو بہت بڑا ایشو بنایا، ہم نے کہا جی یہاں پر شوگر مافیا پاکستان کے عوام کو لوٹ کے لے گیا 450-500 ارب روپیہ، کوئی کسی ایک کو بھی پکڑا ہے؟ اور جب آپ زیادہ شور ڈالیں گے تو کسی دکاندار کو پکڑ کے اندر کر دیں گے، شام کو 5000 روپے لے کے اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اپنی سوچ اور اپروچ کے ذریعے ایک فلاحی مملکت کے طور پہ بنایا تھا، عوام الناس کے لیے بنایا تھا۔ اس کے سارے فوائد جو ہیں، اس کے سارے ثمرات پاکستان کی اشرافیہ نے سمیٹے ہیں، اور یہ آج مسائلستان بنا ہوا ہے تو ان حکمرانوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ اور جو امید عمران خان صاحب اور ان کی حکومت سے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں کو ہم کوستے رہے، ان پہ ایک پریشر ہوا کرتا تھا، اشیائے ضروریات کی قیمتیں لوگوں کی دسترس میں تھی، آج لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں۔ اور یاد کریں میں نے پچھلے ماہ آپ کو کہا تھا کہ یہ قیمتیں 125 روپے پر کلو پہ جائیں گی، اور اس عید پہ لوگ کسی کو کیا گفٹ بھجوائیں گے؟ 2 کلو اور 1 کلو چینی کا گفٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کرے حکومت، کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ بڑے اچھے سجیشن دیتے ہیں۔ پرائس کنٹرول گورننس کا ایشو ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں قائم ہیں لیکن وہ کنٹرول نہیں کر رہی قیمتوں پر، کس طرح مہنگائی پر قابو پایا جائے؟ جواب دے لیں دو سلمان صاحب۔ دیکھیں اس وقت جو ہے نا دو قسم شاید کے، سلمان صاحب نے پوری بات نہیں کی ابھی تک وہ چلے آئندہ صحیح۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ امیڈیٹ ایشوز ہیں کچھ، اور دوسرا ہے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو اکانومی کا۔ جو امیڈیٹ ایشوز ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر حکومت یا ہمارے نئے وزیر خزانہ اب جو بجٹ کو بنا رہے ہیں، جو بجٹ آ رہا ہے مئی کے اینڈ پہ، اس میں اگر کچھ ریلیف دے دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی نا امیدی، پریشانی اور یاس جو پھیلی ہوئی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، کچھ کمی آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مقصد کے لیے ہی نئے وزیر خزانہ کو لایا گیا ہے۔ اچھا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا اکانومی کے مسائل کی، تو اس میں 4 یا 5 چیزیں ہیں، اگر حکومت ان پہ غور کر لے جی، تو یہ مسئلہ ایڈریس ہو سکتا ہے 6 مہینے 8 مہینے کے اندر۔
पहला तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपकी इकोनॉमी के कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में कुछ आपकी इकोनॉमी के अंदर मसाइल हैं निज़ाम के चलाने के, और कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का ताल्लुक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ है, जिनकी वजह से हमारे इकोनॉमी को एक ख़ास डायरेक्शन में चलाया जाता है। अच्छा। तो ये जो लीवरेज जो हमने दिए हुए हैं बाहर वो, और ये जो नाकामियाँ कि हम अपनी इकोनॉमी की जो लॉसेस हैं उनको कम नहीं कर सकते, कि बिजली पैदा करने वालों को हम कैपेसिटी पे पेमेंट करेंगे, प्रोड्यूस चाहे कम करें, हमने कैपेसिटी पे देना है। हमारे अब बिजली वो PIA और ये और वो स्टील मिल सब लॉसेस में जा रहे हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम डिसीजन करें। तो एक तो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इसको आप एड्रेस कर सकते हैं बशर्ते आप में डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है, फर्म आप डिसीजन कर सकें। ये दूसरा मसला है पाकिस्तान की हुकूमत का। ये जो हुआ था ना हिंदुस्तान से ट्रेड का मसला, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि आप किस तरह डिसीजन मेकिंग उसकी रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके करते हैं। तीसरा जो है सबसे बड़ा तीसरा मसला जो आपका वो है कि ये जो है ना बिजनेस एंड कमर्शियल एलीट, या आप कहिए कि हमारी मंडियों के अशराफिया या मंडियों की जो कमेटियाँ, जो बिजनेसमैन हैं, ये बिल्कुल किसी कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। और इनको कंट्रोल करने का तरीका मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये फेडरल हुकूमत की डायरेक्शन में प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और प्रोविंशियल हुकूमत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ये बिजनेसमैनों और कमर्शियल एलीट, मंडी मार्केटें की जो कमेटियाँ होती हैं और मंडियों का अशराफिया जिनको हम मिडल मैन या आड़ती कहते हैं, जी जी, इनको जब तक आप फ्रेमवर्क के अंदर नहीं लाएंगे, इनको जब तक ये नहीं पता होगा कि हुकूमत में कैपेबिलिटी है कि उनकी गर्दन दबा सके, अगर उनको पता है कि वो नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं होगा। फिर उसके आखिरी फैक्टर जो है ना वो है पॉलिटिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स से बाहर नहीं होती। पॉलिटिक्स का मसला क्या है, एक तरफ अपोजिशन और इनके आपस में दंगा फसाद है, कोई मिनिमम कॉन्सेंसस नहीं है, और आखिरी फैक्टर यह है कि जो कोविड का इम्पैक्ट है आपकी इकोनॉमी पे, उसके लिए भी एक थिंकिंग की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है ये बातें ऐसी हैं, इन पे सोचा जा सकता है, लेकिन उम्मीद कमी है। ठीक है, कोविड का भी एक अच्छा पॉइंट है, उससे भी बड़े मसाइल हैं। लेकिन खावर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस्लामाबाद में कीमतें क्या है, अशिया ज़रूरिया किन कीमतों पर मिल रही है। लेकिन उससे पहले शौकत तरीन साहब का जिक्र करूँगी। कुछ नैब केसेस का उन्हें सामना है, और उन्होंने कहा था कि जब तक वो केसेस ख़त्म नहीं होंगे वो ओहदा कबूल नहीं करेंगे। उन केसेस का क्या बना? मेरे ख्याल में बिल्कुल ही एक गलत साइड पे हम जा रहे हैं। वो केसेस ऑलरेडी उनका एक्विटल हो चुका हुआ है, नैब ने शायद अपील की हुई है, तो वो मेरे ख्याल में कोविड की वजह से वो हेयरिंग डिलेड है। तो जब वो हेयरिंग होगी प्रॉबेबली वो जो अपील है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। फैसला बुनियादी तौर पर आ चुका हुआ है, वो इनके हक में इनको एक्विटल मिल चुका हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा बुनियादी तौर पर जो असल सवाल है कि जी शौकत तरीन साहब आके क्या करेंगे। आइडियली स्पीकिंग, अगर जब इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी, एक अच्छी टीम आती, वो टीम आज तक कुछ डिलीवर कर रही होती, आपके कुछ मामला बेहतर चल रहे होते हैं। ये जो परसेप्शन आज की बनी हुई है कि जी अभी तक खान साहब अपनी टीम नहीं बना पाए, तो वो सर्टनली बहुत बेहतर होता। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 1-2.5 साल के दौरान अब आपके 4 फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएंगे, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो लगा है वो घूम फिर के वापस फिर वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लग जाएगा। इसी तरह बाकी जो डिफरेंट ओहदे हैं वहाँ पे लोगों की तब्दीलियाँ हो रही हैं। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरे जाविये से सारी सूरत हाल को अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पोजीशन पे, सर्टनली पहली दफ़ा वो इक़्तिदार में आए, सारी ज़िंदगी उनको कोई एक्सपीरियंस था नहीं है, अपोजिशन की उन्होंने सियासत की 22 साल। उसके बाद जब उनको इक़्तिदार मिला तो वहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने की तो वो तो हमारे सामने है। अब जो है जहांगीर खान तरीन का लास्ट टाइम भी हल्का सा जिक्र हुआ था, टाइम नहीं था, कि जहांगीर खान जो तरीन साहब को, शौकत तरीन साहब को सॉरी, लाने का बुनियादी मकसद क्या है। कुछ लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान समझते हैं, या साहब से अदब के साथ, वो ये समझते हैं कि जो शौकत तरीन साहब हैं इनका जो एक्सपीरियंस है, वो कह रहे हैं कि मैं इनको 40 साल से जानता हूँ, इनका एक्सपीरियंस ये है कि ये जो पॉलिसीज़ बनाएंगे वो पीपल स्पेसिफिक होंगी, लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। अब चूँकि आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है तो अब आपको ग्रोथ ओरिएंटेड आपने पॉलिसीज़ बनानी है। तो खान साहब ये समझते हैं कि ये काफ़ी उस मामले में बेहतर साबित हो सकते हैं। जहाँ तक बात है महंगाई, मैं एक छोटा सा सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, अपने आप से भी पूछ रहा हूँ कि कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी रमज़ान देखे हैं जब से हम होश संभाली है,
جب بھی رمضان آیا ہے تو ایک خبر تمام اخبارات اور جب سے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز آئے ہیں ایک خبر بڑی کامن رہی ہے کہ رمضان کے آتے ہی مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. باقی جو آپ چکر لگائیں, آپ نے پوچھا کہ کیا چیزیں مل رہی ہیں, جو پیرشیبل آئٹمز ہیں, سبزیاں, فروٹ وغیرہ, وہ کافی کنٹرول میں ہیں. اصل مسئلہ ہے ہمارا اور سلمان غنی صاحب کا چینی کا. اب چینی کے اوپر کرائسس ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس حکومت سے بہت مس مینج ہوئی ہے. پہلے وافر چینی تھی, اس کو ایکسپورٹ کر دیا غلط فیصلہ کر کے. اس کے بعد پھر جب چینی کم ہو گئی, جو مڈل مین ہے اس نے اس سے مال کمایا, آپ کو پھر امپورٹ کرنی پڑ گئی. کووڈ کی وجہ سے جو بھی مسائل آ رہے ہیں, آپ کی جو ٹائملی آپ نے جو آرڈر پلیس کرنے سے اس میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں. اصل تو وجہ یہی بنی ہوئی ہے کہ چونکہ شوگر کرائسس ہے, ہم بنیادی طور پر ایک زراعت کا ملک ہے, چونکہ اس کی وجہ سے یہ چیزوں کی کمی پیشی ہے, آٹا کی کمی پیشی ہے اور شوگر کی کمی پیشی جب ہو گئی تو یہ ایک موجودہ حکومت کے اوپر جو پرسیپشن ہے یا ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑا الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے مس مینج کیا ہے, اور اس کا سرٹنلی عمران خان صاحب کو جواب دینا ہے. باقی دنیا کے اندر مثال چاہے آپ استعمال کر لیں کہ ٹرمپ جب آیا تھا, پہلی دفعہ آیا تھا, اس نے پہلے 3-4 مہینے کے اندر ساری کی ساری اس کو ٹیمز اس کی تبدیل ہو گئی تھی. کچھ لڑکے چلے گئے, کچھ انہوں نے چینج کر دیے. تو خان صاحب بھی تھوڑا سا ہارڈ وے کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. اب امید کرتے ہیں اللہ کرے کہ جو موجودہ ٹیم آ گئی ہے, شوکت ترین صاحب لے کے آئے ہیں. کل ہم نے وہ تصویر بھی دیکھی ہے کہ بہت اور بھی جو اکنامک وزرز ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد بٹھائے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی پیپل اسپیسیفک اور لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے پالیسیز بنائیں گے. تو شوکت ترین صاحب کو لے کر وزیر اعظم تو بہت پر امید ہے, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ معیشت کو سنبھالا ملے, کیونکہ امید پر ہی دنیا قائم ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہمیں بات کرنی ہے شہباز شریف کی ضمانت کھٹائی میں پڑ گئی, کیا وجہ ہوئی, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت کے معاملے پر 2 ججز پر مشتمل بینچ نے 2 فیصلے دیے. ایک جج کی جانب سے ضمانت منظور کی گئی, جبکہ دوسرے جج کی جانب سے اختلافی نوٹ سامنے آ گیا. اس معاملے پر نون لیگ کے جو تحفظات ہیں ان کا کہنا ہے کہ اختلافی نوٹ تاخیر سے سامنے کیوں آئے, یعنی ایک دن انہوں نے خوشیاں منا لی, مٹھائیاں بانٹ لی, اور اگلے دن پتہ چلا کہ اختلافی نوٹ سامنے آ گیا. ایاز امیر صاحب, اس صورتحال پر کیا کہیں گے آپ؟ اس ڈرامے کا جو اصل ہیرو ہے وہ تو نائب قاصد ہے جس نے آ کے اعلان کیا. ایک جج صاحب ایک لکھ رہے ہیں, ایک دوسرا لکھ رہے ہیں, لیکن نائب قاصد نے آ کے کہہ دیا ہو گیا اور انہوں نے کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور چیز کی اجازت دے جو ہم پہلے بھی موضوع کر رہے تھے. جی. اور اس کے ساتھ بھی ہمارے پینل میں جو مطلب عالم کا درجہ رکھتے ہیں وہ سلمان غنی صاحب ہیں. ان کا وہ ایک جو ہے لگاؤ اور جو فیتھ ہے اور دین ہے اور جو ان کا بیک گراؤنڈ وغیرہ ہے, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہم کہتے ہیں بڑا دیندار معاشرہ ہے, اور ہم میں سے جو خوش نصیب ہیں, بہت میجورٹی ہے, ہم بدبختوں کی بات نہ کیجئے, وہ نمازیں پڑھتے ہیں. جو خوش نصیب ہیں وہ روزے رکھتے ہیں, اگین بدبختوں کی کیا بات کی جائے, زکوٰۃ دیتے ہیں, تراویاں جو ہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, حج پہ کتنے لوگ جاتے ہیں. سوال ہمارے جو ہیں سلمان غنی صاحب سے یہ ہے کہ اس سارے جو طارق جمیل صاحب کے ان کے وہ جو ہیں ان سے ہم فائدہ لیتے ہیں, تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے اس سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں, وہاں جس قسم کی وہ دعا پڑھی جاتی ہے لوگ رو پڑھتے ہیں, کتنا وہ ایک روح پرور وہ سارے مناظر ہوتے ہیں. ان ساروں کا عمل جو ہے عملی زندگی پہ کیوں نہیں پڑتا؟ میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بازاروں پہ کیوں نہیں پڑتا؟ اور ہمارا جو تاجر طبقہ ہے بہت ہی دین سے لگاؤ ہے, تھوڑی تھوڑی بات پہ ان کے جذبات بفر جاتے ہیں, بینر لگ جاتے ہیں, ان پہ تحریریں ایسی آ جاتی ہیں, وہ بالکل غصے سے باہر ہونے لگتے ہیں. وہ ناپ تول پہ کیوں نہیں اثر پڑتا؟ وہ جو گوشت کا بیچنا اور باقی دکانوں کا اور نرخ میں وہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مسئلہ ہم جیسے جو کنفیوزڈ لوگ ہیں یہ مکمل طور پہ ہم اس کا سمجھ نہیں پاتے. تو اگر قبلہ سلمان غنی صاحب تھوڑی روشنی اس پہ ڈالتے ہیں. جی سلمان غنی صاحب, آپ اس پر بھی روشنی ڈالیے, اور ساتھ ساتھ شہباز شریف سے متعلق میرا سوال بھی لے لیجئے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی. دیکھیں, جہاں تک یاسر صاحب نے جو بات اٹھائی ہے اس کا جواب تو میں اس میں یہ بات کر چکا تھا کہ جی بات یہ کہ ہم جب رمضان المبارک آتا ہے تو میں نے تو گورنمنٹ کو اس سے بری ذمہ کیا کہ گورنمنٹ کی جہاں پر ذمہ داری ہے ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے, لیکن یہ جو مذہب سے لگاؤ لوگ رکھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا مساجد میں جاتے ہیں
تو یہ اپنی ایک کمٹمنٹ کی وجہ سے جاتے ہیں. تو کیا یہی لوگ ہیں جو منافق ہو رہے ہیں یا ذخیرہ اندوز ہیں؟ اس کے حوالے سے کوئی دو آراء نہیں ہے کہ بات یہ کہ یہ کون لوگ ہیں, کیسے کرتے ہیں, کن کی معاونت سے کرتے ہیں, یہ باتیں ڈکی چھپی نہیں. اور جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کی بات ہے, دیکھیں بات یہ خالصتاً عدالتی معاملہ ہے, اور اس میں 13 اپریل کو جب ان کی ضمانت ہوئی تو آپ نے ٹھیک کہا کہ مسلم لیگ نون کے ذمہ داران نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے نظر آئے. پہلے تو یہ کریڈٹ ہے روزنامہ دنیا کا کہ ہمارے کورٹ رپورٹر محمد اشفاق صاحب نے جب سارے چینلز پہ اس حوالے سے پروگرام ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ خبر دی, اور یہ ہماری لیڈ بھی لگی کہ شہباز شریف کی رہائی رک گئی, اور انہوں نے وجہ بتائی. دیکھیں بات یہ کہ یہ دونوں ججز, اس سے پہلے احد چیمہ صاحب کی ضمانت بھی اس کورٹ سے ہوئی ہے, حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت بھی اس کورٹ سے ہوئی ہے, اور وہ جو کہا گیا کہ وہ کورٹ اسسٹنٹ نے آ کے اعلان کیا, اور یہ وہاں کی روایت ہے, یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. اس نے آ کے کہا جی کہ ضمانت ہو گئی ہے اور 50 لاکھ کے مچلکے جو ہے وہ جمع کروا دیے جائیں. اب یہ کہ یہ اختلاف انہوں نے کس وقت کیا ہے, میری اطلاع تو یہی ہے کہ انہوں نے اختلاف رائے کر دیا تھا, اور اس کا تحقیقات کرنا اب خود عدالت عالیہ کی ذمہ داری ہے کہ آخر یہ ایسے کیوں ہوا. اور بات یہ کہ اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ایلیگیشنز لگتے رہے, اس پہ بھی جو سینئر جج ہیں سرفراز ڈوگر صاحب, انہوں نے 4-5 نکات کی بات کی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ 110 گواہ ہیں, ایک گواہ بھی ان کے خلاف نہیں اس میں آیا. منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اور کسی پہ الزامات ہوں گے, براہ راست ان پہ الزام کوئی نہیں ہے. میں کوئی ان کی یہ تعویل نہیں دے رہا, میں جو کورٹ کے ججز کے ریمارکس ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک 70 سال کا شخص ہے, کینسر میں مبتلا ہے, جس کے بارے میں دوسرے جج نے بھی لکھا کہ یہ بات درست ہے, لیکن چونکہ ان کا علاج جیل کے اندر ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا رہا ججز کے درمیان, لیکن یہ صورتحال کیوں کر طاری ہوئی ہے کہ ایک پارٹی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کی ضمانت کا اعلان ہوا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ میں خود چیف رپورٹر ایک اخبار کر رہا ہوں, یہاں پر ایڈیٹر ہوں, جب بھی کورٹ کے حوالے سے ایسی کوئی چیز آئی ہے نا تو رجسٹرار کی طرف سے یا ان کا ایک پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسی وقت نشاندہی کرتا ہے اور خبر ایسی رکھوا دی جاتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ 3-4 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا, اس کی تحقیقات کروانا ہائی کورٹ کی ذمہ داری. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی مثال ہمیں ماضی میں بھی ملتی ہے کہ 2 ججز الگ الگ فیصلہ دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا اس سچویشن یہ تھوڑی سی مختلف ہے, لیکن جنرل سٹینڈرڈ یہی ہے کہ اگر ڈویژن بینچ ہے, 2 ججز ہیں, اگر 2 ججز ڈیفر کر جائیں ایک دوسرے سے تو پھر چیف جسٹس اس کو ایک ریفری جج کو بھیجتا ہے. لیکن اس صورتحال میں جو سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو کورٹ کی طرف سے اعلان کروا دیا گیا کہ یہ بیل ہو گئی ہے, جبکہ شارٹ آرڈر ابھی لکھا نہیں گیا تھا. اچھا, تو اس میں جب شارٹ آرڈر لکھا گیا دوسرے جج نے ڈس ایگری کیا ہے, تو جو سینئر جج جنہوں نے پہلا آرڈر لکھا ہے انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یونینیمس ڈیسیجن تھا, جبکہ وہ دوسرے جج صاحب یہ مانتے نہیں ہیں کہ یونینیمس تھا. تو سینئر جج کی آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ہم نے پوچھ کے ان کی کانسنٹ سے میں نے یہ کہا تھا اور جس کا اعلان ہو گیا, جبکہ دوسرے جج یہ بات نہیں مانتے. تو اس میں یہ بڑا ان یوزول ہے کہ اناؤنسمنٹ کے بعد ڈفرینس آف اوپینین آیا ہے. ڈفرینس آف اوپینین آنے میں پبلک کو 2-3 دن کے بعد پتہ لگا ہوگا, لیکن وہ جہاں تک ہمارا اندازہ ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین اس اعلان کے فوراً بعد کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہوگا. جی یہ اخبار میں ہمارے میں چھپا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ 3 دن تک یہ ہوا اور اس کے بعد یہ اطلاع, یہ ایسا نہیں ہے, 3 دن تک کا نہیں, اسی دن یہ معاملہ کمیونیکیٹ ہو گیا تھا سینئر جج صاحب کو. لیکن دونوں کی سٹیٹمنٹ ملتی ہیں اور ان میں اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک پروسیس میں فرق پڑا. ٹھیک ہے خاور, شہباز گل صاحب نے بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اس پر, اور مریم اورنگزیب بار بار پوچھتی رہیں کہ کون ہے شہباز گل, کون ہے شہباز گل, کوئی جانتا ہے؟ تو آپ ذرا انہیں یہ بھی بتا دیں کہ شہباز گل کون ہے اور آپ کی نظر میں یہ سارا معاملہ کیا خبر, کیا زمینی حقائق ہیں؟ نہیں, شہباز گل وہ تو اکثر لاہور میں جاتے ہیں. پچھلے دنوں جب شہباز گل صاحب لاہور گئے تھے ان کو بیچاروں کو تو اچھی خاصی پینٹی بھی انہوں نے لگوائی تھی, آپ کو پتہ نہیں ہے لاہور میں, تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے شہباز گل کون ہے. باقی آ جاتے ہیں اسٹوری کے اوپر. جس طرح مریم صاحبہ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کی وہ ہینڈ پیک ان کی اسپوکس پرسن ہیں, اسی طرح ان کو بھی شہباز گل کو بھی ہینڈ پیک کیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. اب دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں, اپنی اپنی پارٹیز کے لیے وہ خدمات سرانجام دے رہے ہیں.
لیکن ابھی جو ہے نا بڑی خوبصورتی سے سلمان غنی صاحب نے وہ جسٹس ڈوگر صاحب کے تو تمام کامنٹس پڑھے، لیکن ساتھ میں جو جسٹس اسد صاحب نے جو کامنٹس دیے ہیں آپ نے وہ اس میں ڈیسینڈنگ نوٹ کے اندر وہ بھی لکھے، وہ بھی ذرا جو لکھے ہیں وہ پڑھے. 5 اسٹیئر میں بڑا صاف کہ شاید آپ کو ہضم نہیں ہو پائیں گے، اور انہی میں سے 5 کی انہوں نے تردید کی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہ جناب اعلیٰ کہ آپ کے ارد گرد جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے آپ کے رشتہ داروں کے اندر، ان کے جو بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسہ جو آگے پیچھے آیا ہے، سر مجھے کیا ہضم ہونا ہے، حقائق ہیں، زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو پیسہ آگے پیچھے ہوا ہے، بینک بیلنسز سامنے آئے ہیں، اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، ان کو اگر سامنے رکھے تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب کا کیس کمزور ہے، اور ہینس یور اپلیکیشن فار دا بیل از ڈسمس. اب یہاں پہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی. سب سے عام سوال، جب ہمارے رپورٹر محمد اشفاق کو وہیں پہ وہ بھی موجود تھے، ان کو سمجھ آ گئی، وہ اس نے بی پر بھی کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ بیل نہیں ہوئی، وہ وہاں اس کے بعد انہوں نے اخبار کے اندر خبر بھی لکھی کہ جناب اعلیٰ بیل نہیں ہوئی. تو یہ ہم نے من پسند فیصلوں کا تو سنا تھا، یہ من پسند جو تشریح فیصلوں کی، یہ ویسے پہلی دفعہ عجیب بات ہے. اور اس کے بعد جو کامنٹس سے جیسے صاحب نے دیے، اسد صاحب نے، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، میرے بغیر پوچھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ہاں کر دی اور پتہ چلا میں نے ہاں کر دیا ہے. اب جیسے ڈوگر صاحب تو بتائیں گے کہ یہ کیا وجہ بنی، ان کو کیا جلدی تھی، کیوں میسیجنگ کر دی کہ جائیں مٹھائی کھا لیں. یہ میرے خیال میں ایک بات ٹھیک کر رہے ہیں سلمان صاحب کہ اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن لاہور ہائی کورٹ پچھلے کچھ عرصے سے وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں، جو کہ فیصلوں کے اوپر ہمیں ایک فریڈم ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کامنٹری ہو رہی ہے، اور فیصلوں میں اچھے خاصے ایسے نکات سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ بڑے ہی یونیک قسم کے ہوتے ہیں. باقی یہ عدالتی معاملہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریفری جج وہاں کے چیف جسٹس متعین کریں گے ان کے ذریعے پتہ چل جائے گا. باقی جو سوال ایاز صاحب نے پوچھا تھا سلمان غنی صاحب سے، میں اس کا یہ جواب دے دیتا ہوں. جی یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی، ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جہاں پہ مال منتر کا ایشو آ جاتا ہے نا، وہاں پہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ڈول جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ کلاس ہے، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں حکمران، وہ ایک علیحدہ کلاس ہے. یعنی اکثریت کا یہی وتیرہ رہتا ہے، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عدالتی فیصلے کا سب کو احترام کرنا ہے. اس کے باوجود نون لیگ اور تحریک انصاف کے وزراء آمنے سامنے آتے ہیں اور بیان بازی کرتے ہیں. یہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عدالتی فیصلوں پر اپوزیشن اور خصوصاً وزراء کا رد عمل کتنا درست ہے ایاز صاحب؟ دیکھیے، پر انسانی ہمدردی کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس دکھ اور قرب سے بیان کیا جا رہا تھا کہ ڈوگر صاحب نے یہ کہا کہ بالکل تعلق ہی کوئی نہیں ہے منی لانڈرنگ سے اور فلانے سے بھی نہیں ہے. میں تو ہمیشہ جناب شہباز شریف صاحب کی معصومیت کا مکمل معصومیت کا میں قائل رہا ہوں، لیکن میرا وہ جو ایک خیال تھا وہ تو پختہ یقین میں بدل گیا جسٹس ڈوگر صاحب کے وہ کر کے کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جیسے حدیبیہ کیس میں بھی فیصلہ جسٹس فیض عزت صاحب کا تھا کہ کوئی بات ہی نہیں بنتی، کوئی کیس ہی نہیں ہے، نہ کیس ہے نہ آئندہ کیس بن سکتا ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادتی ہوئی ہے جو کیس جو ہے وہ ڈینائی ہوئے. سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں تو صرف یہ کہوں گا، میں کورٹ کو تو نہیں چھیڑنا چاہتا، نہ کورٹ کا بات ہے کہ یہ ایک تاثر تھا کہ شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں، جس سے کچھ لوگ خوفزدہ تھے اور خوفزدگی ان کی سامنے آ رہی ہے. اور بات یہ کہ حکومت کیوں پریشان ہے کہ شہباز شریف صاحب حکومت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، وقت کم ہے، ہمارا دل بھی ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.